बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जारी किए गए हुक्म के बाद सियासी कैनवस पर तस्वीर बन रही है। तस्वीरें आपस में कुछ गड़बड़ सी हो गई हैं, तजरीदी आर्ट सा बन गया है। समझ नहीं आ रही कि क्या है, क्या होने वाला है। करारदाद पास हो रही है कौमी असम्बली से, वज़ीर-ए-आज़म को और काबीना को पाबंद किया जा रहा है जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं बनाना। इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब हमने फंड्स के लिए और सिक्योरिटी के लिए खत नहीं लिखना। इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो गैर मामूली लचक दिखा रही है और हुकूमत गैर मामूली तौर पे अकड़ी हुई नजर आ रही है। कौमी सलामती कमेटी का अजलास गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। इमरान खान खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ जो रेफरेंस का मुतालबा है वो जोर पकड़ता जा रहा है। क्या जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है? आगे क्या होगा? कौमी सलामती कमेटी के अजलास में क्या होगा? क्या तमाम अदारे ये तासर दे रहे हैं कि वो एक पेज पर हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो हम ख्याल जजेस हैं वो तन्हा रह गए हैं? ये बहुत सारे मामलात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम बात करते हैं, बहुत शोर मचा हुआ है कि ये हुकूमत जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए, वैसे एक तो करारदाद भी आ गई है, क्या करारदाद बचा लेगी? और भी चीज़ें हैं इनके पास। 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक इन्होंने 21 अरब रुपए जो हैं वो जारी करने हैं इलेक्शन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुकूमत को हुक्म दिया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वालों को कि जनाब आप ही ने ये हुक्म फरमा रखा है, ये फैसला दे रखा है कि हुकूमत से मुराद सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता, वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना ये हुकूमत है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं जनाब अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो वे तमाम बंदों पे करें, जो 80-85 जितने भी काबीना के अरकान हैं, और फिर जो पीडीएम में शामिल और हुकूमत में शामिल जमातें हैं उन पे करें, और फिर पार्लियामेंट ने जो करारदाद मंजूर कर ली है फिर उस पर करें। अच्छा, अब जो फंड्स वाला एक बहुत ये बना हुआ इशू, हर बंदा ये बात कर रहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में बिल लेकर आए और पार्लियामेंट उस बिल को मुस्तरद कर दे, जनाब हमने पैसे नहीं देने, हम मंजूरी नहीं दे रहे। तो इसके बाद क्या जवाब रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में ला सके? भाई मेरे ये कहना आसान है कि ना वो बिल लाए और असम्बली जो है उसको मुस्तरद कर दे। देखने वाली बात यह है कि जो पैसे से मुतल्लक बिल होता है वो फिनांस बिल होता है, वो बजट होता है, मिनी बजट हो सकता है, ये कुछ भी नाम दे लीजिए, होगा फिनांस बिल ही। अगर वो कहते हैं जनाब 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया 21 अरब रुपए देने हैं हमने, तो आप मंजूरी दे दें कि हम इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम कर दें, और वो बिल मुस्तरद हो जाता है, तो फिर आईनी तौर पर ये वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो गई है, मंजूर हो गई है। उसके बाद हुकूमत इक़्तिदार में नहीं रह सकती। ये हमें बस देखने को अच्छा लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बंदा ये बिल ले आए कि हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो फंड्स फराहम ना करे, लेकिन फिर वो कानून नहीं होगा, वो करारदाद होगी। करारदाद की हैसियत कानून की हैसियत नहीं है। जो अब हुआ है, खालिद मक्सी साहब उन्होंने जो करारदाद पेश की कौमी असम्बली में, पहले तो ये देख लें कि खालिद मक्सी साहब कौन है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको उर्फ़-ए-आम में बाप कहते हैं हम, उसके रुकन हैं, वो उसके रहनुमा हैं, वो करारदाद ला रहे हैं। और ये पार्टी जो है, ये इसके पीछे कौन है, ये मुफ्ती साहब के पीछे कौन है, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की बुनाई हुई ये जमात है और एस्टेब्लिशमेंट की बात मानती है। इसका मतलब ये है, ये जो करारदाद आती है, ये तासर देने की कोशिश की गई है, ये हकीकत है कि इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तईद हासिल है इसको। उन्होंने जो एक और बात की है ना, उन्होंने कहा जनाब ये जो हुक्म दिया है 3 रुकनी बेंच ने, ये एक तो वो बात तो सारे कर रहे हैं ना, ये करारदाद उन्होंने मंजूर कर ली जनाब, ये अक़लियती फैसला है। 4 जज जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हुए हैं, और ये 3 जजों का फैसला जो अक्सरियती फैसला है इसको हम नहीं मानते, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना भी ना माने, वगैरह वगैरह। और उन्होंने जो बात की है वो ये कहा है कि जनाब इस फैसले ने जो वफाक की इकाइयाँ हैं, चारों सूबे जो हैं,
ان کے درمیان تقسیم کی راہ ہموار کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جناب بھیجا یہ مداخلت کر رہی ہے، سپریم کورٹ باز نہیں آ رہی، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہاں تند و تیز تقریریں ہوئیں۔ یہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کا جو کردار ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا کردار، وہ زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، لیکن سپریم کورٹ والے بھی کوئی خیال نہیں کر رہے، اور یہاں بھی دھڑا دھڑ جو جتنی تنقید ہو سکتی ہے، شدید ترین تنقید ہو رہی ہے عدلیہ پر، خاص طور پر ان ججز پہ۔ وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے جب روکا ہوا تھا بینچ کو کہ جناب آپ نے کارروائی نہیں کرنی، 3 رکنی بینچ نے، قاضی صاحب نے، اگر جب 2-1 کی اکثریت سے دیا گیا فیصلہ تھا، ایک بندے نے اختلاف بھی کیا تھا، یہ پابند تھے، پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں ایک 6 رکنی بینچ بنا کے قاضی صاحب کا فیصلہ جو ہے، جو انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں دیکھی بھی جا رہی ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں جناب ان کے خلاف تین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی نہیں خط خود لکھنا، کوئی اجلاس ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسوں اور سیکیورٹی کے لیے ہم نے خط نہیں لکھنا حکومت کو، نہ وفاقی حکومت کو نہ پنجاب حکومت کو۔ ان کا جناب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں واضح ہدایت دی ہوئی ہے انہوں نے کہ 10 تاریخ تک جو وفاقی حکومت ہے وہ پیسے فراہم کرے، پنجاب حکومت جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے سیکورٹی اور عملہ وغیرہ جو فراہم کرنا ہے وہ کرے، اور پھر 17 تاریخ تک جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ سیکورٹی پلان اپنا دے تمام اداروں کے ساتھ مل کے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں خط لکھنا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر پہنچ گیا ان کو، یعنی انہوں نے بھی یہ تاثر دیا ہے کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ، اب اگر حکومت مان ہی نہیں رہی اس کو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ایک میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا، بلکہ میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں بشمول سپریم کورٹ، ماسوائے ہم خیال ججز، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں، جہاں سارے اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد ہے، وہ کبھی جامع مسجد اس کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی 1.5 انچ کی مسجد کہہ دیتا ہے بندہ، لیکن وہ بھی پسپائی اختیار کر رہے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال سے۔ کل کے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی، اور ڈی جی ایس اے کی بھی ملاقات ہوتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، تو میں نے یہ کل کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ایک پیج پہ ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہوا بھی نہیں لنگدی بچوں، اس طرح کی یکجہتی ہے اس وقت تمام اداروں کے، ریاست کے تمام اداروں کے درمیان، ایک ادارے کے سوا، اس کے بھی چند لوگوں کے سوا، تو وہ اب ڈٹے ہوئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا دیکھ لیجئے گا آپ، آئندہ 1-2 دن میں جو صورتحال بنے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آج قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا غیر معمولی اجلاس ہے، بڑی توقعات ہیں لوگوں کی کہ وزیر اعظم اس میں ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک بات بتا دوں کہ آئینی طور پر فوج جو ہے یہ حکومت کے تابع ایک ادارہ ہے، یہ حکومت کی معاونت کے پابند ہیں تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ، اور ظاہر ہے وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے، سیکورٹی کی صورتحال سامنے لائیں گے، بعد میں ایک اعلامیہ بنے گا، میٹنگ منٹس بنیں گے، جناب فلاں 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 جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو بات نہیں سنی، انہوں نے کہا جناب میں آپ کو بند کمرے میں ان کیمرہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں کیا مسائل ہے، اور ہم کہاں کہاں اپنی افواج کو یا جوانوں کو ہم نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، تو میری بات سن لیں آپ۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ لکھ کے دے دیں، رپورٹ دے دیں، اور رپورٹ کا پھر ذکر بھی نہیں ہے اس میں فیصلے میں۔ بہرحال جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ تو تلے ہوئے تھے نا یہ فیصلہ کرنے پہ، اب وہ میٹنگ منٹس، اعلامیہ، تمام لوگ ایک پیج پہ، یہ جب آئے گا تو اس سے پریشانی تو پیدا ہوگی پی ٹی آئی کو اور ہم خیال ججوں کو۔ وہ جب کہیں گے کہ جناب یہ سیکورٹی کی صورتحال یہ معاملات ہیں، اگرچہ بہت سارے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ نہیں رکھے جائیں گے قوم کے سامنے پریس ریلیز کی شکل میں، لیکن ان کا خلاصہ تو بیان کر دیا جائے گا نا۔ اور اگر سپریم کورٹ کچھ ایسی مہم جوئی کرتی ہے، طالع آزمائی کرتی ہے، تو انہیں عدالت کی کارروائی کی طرف بڑھتی ہے،
تو پھر وہ میٹنگ منٹس بھی وہاں رکھ دی جائیں گے، جناب دسو سے کی کریے، اور مجھے تو جناب پابند کر دیا ہے پارلیمنٹ نے قرارداد کے ذریعے، میں تو پارلیمنٹ کی بات مانتا ہوں، تو میں کیسے آپ کے فیصلے پہ، اور پھر ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور پھر فل کوٹ کا مطالبہ بار بار آج بھی قومی اسمبلی نے کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ فل کوٹ بنائیں جناب، اگر فل کوٹ بن جائے تو یہ تنازع ہی نہ پیدا ہوتا، یہ 3-4 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے، یہ اکثریتی فیصلہ ہے، اس پہ بحث ہی نہیں ہونی تھی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں فل کوٹ بنا دیں، 2 جج بیچ میں سے نکال دیں، وہ ہے اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی، کیونکہ وہ انکار کر چکے یہ کیس سننے سے، اور آپ نے غیر قانونی طور پہ ان کو دوبارہ بٹھایا اپنے ساتھ، اعجاز الحسن کو، تو باقی جو ہے 13 میں سے 11 ججز جو ہیں وہ بیٹھے اور فیصلہ کر دیں، ہم قبول کر لیں گے اس کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جو تکلیف ہے پی ٹی آئی کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ ڈٹ گئے ہیں، اب یہ کوشش کر رہے ہیں بلیک ڈور ڈپلومیسی، پچھلے دروازے سے کوئی تانک چانک کر کے، اندر سے کوئی خبر لے کے، اندر داخل ہونے کی، مذاکرات کے کمرے میں جانے کی، لیکن وہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں۔ اسد قاصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سابق اسپیکر ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، یہی ان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کیا کرتے تھے حکومت کے ساتھ، اب اس وقت جو اپوزیشن تھی، تو انہوں نے کہا جناب ہم تو جو ہے نا آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں واپس آنے دیں اسمبلی میں، جو ہمارا استعفوں والا معاملہ چل رہا ہے کورٹس میں، اور وہاں ہم جو تاریخ ہے 90 دن والی، یہ آگے بڑھانے کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہا جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاریخ پر بات کر لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے، ہم بیٹھ جائیں، حکومت بیٹھ جائے، لیکن حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں جناب اعلان کر دیں وزیر اعظم تو ہم آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے، جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کو تو مانتے نہیں، کہ روڈ میپ دکھا دیں یا ان سے لے لے روڈ میپ کیا ہے وہ بتا دیں ہمیں، تو ہم اکتوبر تک الیکشن کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، جو اجلاس بلایا ہے، اس سے عمران خان کو تکلیف ہے۔ جو میں نے کل بات کی تھی، عمران خان کی خبریں تو ہیں نا ان کے پاس، آ جاتی ہیں، ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ہے، اور ایک ہی دن میں 8 مقدمات میں استثناء مل گیا ان کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 18 اپریل تک موجہ کرو جاؤ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اجلاس بلا کے فوج کو سپریم کورٹ اور عوام کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے۔ یعنی وہ بات جو میں نے کل کی تھی کہ ایسا ہوگا، یہ اور یہ کچھ زیادہ، میں نے کہا تھا زیادہ دنوں تک یہ معاملہ نہیں چلنا، 10 سے پہلے بہت سارے معاملات جو ہیں یہ کلیئر ہونے ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی یہی خدشہ ہے کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے کوئی اعلامیہ آ جائے، وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ جناب جو عسکری قیادت ہے، کچھ لوگ عسکری قیادت کہنے پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، بہرحال اس کو آسان کرنے کے لیے ہم عسکری قیادت کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اس طرح جواب نہیں دے سکتی جیسے حکومت دیتی ہے یا پارلیمنٹ دے رہی ہے، لیکن جو اعلامیہ ہوگا اس سے تاثر یہی ملے گا کہ جناب جو بھی سیکورٹی کے مسائل ہیں جو سپریم کورٹ میں وہ رکھنا چاہتے تھے، اس سے متعلقہ چیزیں ہی وہ سامنے لائیں گے۔ اور میری جو اطلاع ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس اطلاع کی بنیاد پر کہ اب جو سارے معاملات ہیں نا، ان کی بدماشی پی ٹی آئی کی نکالنا، سپریم کورٹ میں ہم خیال ججوں کا جو بھی بیہیویئر ہے اس کا تدارک، اور ایک ہی وقت میں الیکشن، یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں جلدی طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اگرچہ وہ جو کیس ہے وہ کوئی کیس نہیں ہے، 124 اے لگا دی ہے، بغاوت، تقریریں، اشتعال انگیز تقریریں کر رہے ہیں جو حکومت کے خلاف بغاوت میں اکسا رہے ہیں لوگوں کو، 123 لگا دی، 124 اے لگا دی تحریریت پاکستان کی۔ 124 اے کو تو لاہور ہائی کورٹ کل عدم کر چکی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے دفعہ، پھر بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ ان کا اپنا علاقہ ہے،
ان کا اپنا شہر ہے اور ان کا بدماشی کا دعویٰ بھی ہے. وہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے سب سے اتھرے پتر ہیں جن پہ عمران خان کو بڑا بھروسہ تھا، شہد پی کے پلے ہوئے ہیں. تو وہ جناب ان کی آڈیو لیکس بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ کتنے بندے ہیں، کتنی بندوقیں ہیں، کیا کرو گے، اور پھر اسلحہ بردار بھی پکڑے جاتے ہیں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے. ان کو گرفتار کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب بڑے بدماشوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے. یہ جو گرفتاری ہے اس کو بھی بڑے آپ اس انداز میں دیکھیے کہ جو شہد پینے والے ہیں، اسلحہ بردار جو ہیں، جو سب سے اتھرے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے. اب دیکھ لیجئے کیا منظرنامہ بن رہا ہے. اور دوسری طرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے خلاف ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے، ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے. سچی بات یہ ہے کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں نا، وہ بڑے محتاط آدمی ہیں. ان کے خلاف اس طرح کا مواد نہیں مل رہا جن کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی ریفرنس وغیرہ بنایا جائے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر جج کی جانبداری اور تعصب اس کے فیصلے پر تیرتا ہوا نظر آئے پھر کارروائی ہو سکتی ہے. کل میں نے ایک جج کی مثال بھی تھی کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے مظہر نقوی صاحب کے خلاف، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے نتیجے میں ہی فائل ہوا تھا. اب جج کے خلاف کارروائی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کریں گے، اور جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مس کنڈکٹ پر یعنی اپنے جو ان کا ضابطۂ اخلاق ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس آئے گا، یہ گھر جائیں گے. اور جو یہ حلف اٹھاتے ہیں آئین کے تحت، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، جیسے لکھا نا آئین اور قانون کی پاسداری، اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا ضابطۂ اخلاق ہے، جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کی پاسداری کروں گا. اور کوڈ آف کنڈکٹ سپریم کورٹ خود بناتی ہے، یہ حکومت بنا کے نہیں دیتی، وہ خود بناتی ہے. اب جو اس کا آرٹیکل 1 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، وہ جو کہتے ہیں پلڑے برابر ہوں، دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان عدل یعنی توازن کے ساتھ قائم ہے. توازن کا مطلب ہے کہ انصاف کے ترازو میں سے ظلم اور ناانصافی کا بوجھ اتار کر دونوں پلڑے برابر کر دیے جائیں. ایک جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معاملات میں اس مساوات کے قیام کو یقینی بنائے. اب یہ جو ابھی 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور وہاں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، کیا پلڑے برابر تھے؟ آپ بتائیں، پلڑے برابر تھے؟ پی ٹی آئی کی سنی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے ایک سابق منسٹر کو روسٹم پہ بلا کے اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے فنڈز کے حوالے سے، اور جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کے وکیل 6 دن بیٹھے رہتے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں ججوں کا، درخواستیں کر رہے ہیں کہ ساڈی بھی سنو. جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب میری بات تو سن لیں، جو کہنا اوپن کورٹ میں کہو یا پھر لکھ کے دے دو، رپورٹ بھیج دو. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ توازن رکھا انہوں نے، صرف ایک فریق کی سنی، باقی کسی کی نہیں سنی. وہ بھی حالانکہ جو ابتدائی کیس تھا، جو سو موٹو والا کیس تھا، الیکشن نہ ہو پنجاب اور کے پی میں، اور پھر کے پی کا حکم بھی نہیں جاری کیا، صرف پنجاب کا کیا، اس میں انہوں نے خود نوٹس جاری کیے تھے سیاسی جماعتوں کو، وہاں نہیں سنا گیا. اب اسی طرح جو کوڈ آف کنڈکٹ کا آرٹیکل 2 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ کا آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ جج جو ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانے والا ہو، قانون کا پابند ہو، پرہیزگار ہو، زبان کا دھنی ہو. اس بات پہ ذرا غور، زبان کا دھنی ہو، اور رائے دینے میں ذہین ہو، محتاط ہو، بردبار ہو، الزامات سے پاک اور لالچ سے ماورا ہو.
یہ جج کی وہ کہتے ہیں خوبی ہیں. جب عدالت میں آئے تو خوش مزاجی کے ساتھ عدالت میں بیٹھے, عدالت کا وقار برقرار رکھے, محتاط رہے اس حوالے سے, اور مقدمہ کے جو فری کین ہیں اور جو پیش ہونے والے وکلا ہیں, کاروائی کے دوران تمام پہلوؤں سے ان کے درمیان مساوات قائم رکھے. یہ مساوات قائم رکھی انہوں نے. اور جو زبان کا دھنی ہونے والی بات ہے, چیف جسٹس صاحب تو عدالت میں تاثر کو چھوڑ دیتے ہیں, فیصلہ کو چھوڑ کر دیتے ہیں. 63A میں جب یہ تشریح کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جناب منحرف ارکان کا ووٹ کاسٹ ہوگا, اگر وہ شمار نہیں کرنا پھر تو یہ تضحیق ہے ووٹ کی. تاثر یہ دیا کہ ووٹ شمار ہوگا, لیکن بعد میں یہ فیصلہ دے دیا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. پہلے یہ کہا کہ جناب 2 برادر ججز نے خود کو الگ کر لیا ہے اس کیس سے, الیکشن والے کیس سے, سو موٹو والے کیس سے. اب یہ کہتے ہیں کہ کہاں ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے الگ کر لیا ہے. کیا یہ جو عمران خان کے کیس ہیں ان میں جو وکلا ہیں فری کین کی عدالتی کاروائی کے درمیان, ان میں برابری رکھتے ہیں, مساوات قائم رکھتے ہیں؟ اس کوڈ آف کنڈکٹ بھی آرٹیکل 2 جو ہے اس کی بھی واضح طور پہ ہم خیال ججز جو ہیں یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. زبان کا دھنی ہونے کا مطلب کہ زبان دا پکا ہو گئے. اسی کیس میں دیکھ لیں, یہ جو الیکشن والا کیس ہے اس میں پہلے وہ کہتے ہیں جناب فل کورٹ نہیں بنے گا, خبریں چھپ گئی مسترد. دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسترد, میں نے کہا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے, اور بعد میں پھر دیکھا بھی نہیں. عدالت کی کارروائی چلانے کے لیے بس ایسا تاثر دے دیا کہ میں اس کو کچھ کرنے والا ہوں, لیکن کیا کچھ بھی نہیں. یہ بھی آرٹیکل 2 جو ہے پھر کیا یہ لاگو نہیں ہوتا؟ اچھا, آرٹیکل 3 جو ہے یہ بڑا زبردست ہے, چھوٹو سا آرٹیکل ہے جسامت میں, لیکن طاقت بڑی ہے اس میں. آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ جج کو تانا زنی اور رسوائی سے بالا تر ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ آرٹیکل توقع یہ کر رہا ہے کہ سرکاری اور نجی معاملات میں ججوں سے غیر موضوعیت سے بچے رہنے کی توقع کی جاتی ہے. یعنی غیر موضوع گفتگو, سٹائل, بات چیت عام زندگی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں تانا زنی اور رسوائی, اور ججوں کہتے ہیں آپ یہاں کیا لینے آ گئے ہیں, اپوزیشن والوں اور حکومت کے وکیلوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو بائی کاٹ کر دیا ہوگا ہے آپ یہاں. یہ آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے. اب آرٹیکل 4 بھی دیکھ لیں. اب آرٹیکل 4 جو ہے اس کی زد میں کون جج صاحب آتے ہیں؟ یہ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ جج کو لازمی طور پر ایسا کیس سننے سے انکار کر دینا چاہیے جس میں اس کا اپنا یا قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا مفاد وابستہ ہو. جج کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی کاروبار ڈیل شیل میں نہ پڑے, اس طرح کی باتیں. اگر بہت ضروری ہو اور جس پارٹی کے ساتھ اس کی ڈیل ہو رہی ہے کاروباری, کوئی مثلا گھر شہر خریدنا, کوئی بات بھی ہے, تو پھر اس کو اس سے مقدمے سے, اس پارٹی کے مقدمے سے خود کو الگ کر لینا چاہیے. یہ آرٹیکل تو اس حد تک جج کو پابند کرتا ہے کہ مقدمہ کے فریقین میں سے ایک فریق یا اس کے وکیل کے ساتھ دوسرے فریق یا اس کے وکیل کی نسبت زیادہ تعلقات ہوں تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ الگ ہو جائے. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جج کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف انصاف کو یقینی بنائے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, اور کوئی ایسی رائے دوران سماعت جج کو نہیں دینی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ اس کا جھکاؤ جو ہے جج کا ایک فریق کی طرف ہے. وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ایسا کوئی تاثر دے ہی نہیں سکتا, اور یہاں کھلم کھلا تاثر دیا جا رہا ہے. مذاکرات کر لیں جناب اس کے ساتھ. یہ جو آرٹیکل ہے نا 4, یہ لگتا ہے جناب آج شازیہ مری صاحبہ نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ 1 کنسٹیٹیوشن ایونیو کا ذکر کیا ہے, شاعر دستور 1, وہاں ایک پلازے کا ذکر کیا ہے. اس پلازے کا یہ چکر ہے کہ ظاہر ہے تنازع تھا, معاملات گڑبڑ تھے, تو یہ اعجاز الحسن صاحب بطور وکیل اس کیس سے وابستہ رہے ہیں. ان کا لیگل اپینین بطور وکیل بینک آف پنجاب کے لیگل ایڈوائزر کے طور پہ میرا خیال ہے تو وہ موجود ہے ریکارڈ پہ. یہ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے تھے, اور ثاقب نثار کے ساتھ یہ بیٹھے بینچ میں اور پلازے والوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुकदमा था, अगर अदालत के इल्म में ये बात आ जाए कि मैं इस मुकदमे से मुंसलिक रहा हूं, या फ्री के बता दें जनाब आप इसमें वकील रहे हुए हैं या सरकारी वकील के तौर पे पेश होते रहे हैं, तो जज फौरन अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये इस हद तक उन दिनों बदमाशी हो रही थी साकिब निसार साहब के दौर में कि जज साहब बैठे भी और फैसला भी किया। अब आप और भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको पूरे आर्टिकल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल में कोई ना कोई जज जो है, खासतौर पे हम ख्याल, ये प्लाटों वाला मामला, ये प्लाट इन्हीं के क्यों दो दो तीन तीन निकल रहे हैं, हम ख्यालों के, बाकियों के प्लाट नहीं निकल रहे, काजी लोगों के प्लाट नहीं निकल रहे, इनके प्लाट निकल रहे हैं। ये सारी चीजें अगर कोड ऑफ कंडक्ट को देखें तो ये फंस सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है अदालत के अंदर अदालती कार्रवाई के दौरान भी इनको पाबंद करता है कि जनाब आप अंधाधुंध बेलगाम ना गुफ्तगू कर सकते हैं, ना रवैया इख्तियार कर सकते हैं, ना फैसले दे सकते हैं। अब देख लीजिए क्या होता है आगे जाके, जैसे चंद दिनों की बात है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।